नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन और जुमला ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से और उसकी मदद व नुसरत से आज हम एक नहायत ही अहम मौज़ू पर गुफ्तगू कर रहे हैं और वो है सय्यदा कायनात सलामुल्लाह तआला अलैहा की शान अक़दस। और आपकी ज़ात अक़दस के हवाले से बाज़ मसाइल की निस्बत चंद इश्कालात जो बाज़ ज़हनों में पैदा हुए हैं उनका इज़ाला भी इसी गुफ्तगू में मकसूद है। मुझे पाकिस्तान से, बरतानिया से, यूरोप से और दीगर ममालिक से उलमाए कराम और फ़ुज़लाए इज़ाम और दीन के तलबा और इस्लामी उलूम से दिलचस्पी रखने वाले लोगों की जानिब से दो सवालात किए गए हैं। एक सवाल का ताल्लुक़ तो सय्यदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की शान अक़दस से मुताल्लिक़ है और आपके हवाले से आयत तत्हीर का माना, उसका मफ़हूम और उसकी ताबीर व इतलाक़। पहली नशिस्त में मैं इंशाअल्लाह ताला कुरान मजीद की इस आयत तत्हीर के हवाले से मैं सय्यदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह ताला अलैहा की शान अक़दस पर गुफ्तगू करूँगा और फिर दूसरी नशिस्त में मसअला फ़दक के हवाले से मुझसे पूछा गया है कि सय्यदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा का फ़दक और दीगर अमवाल फ़ै के हवाले से सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल करना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल मुबारक के बाद मसला वरासत पर यह सवाल करना, क्या इसको ख़ता समझा जा सकता है या ख़ता करार दिया जा सकता है या नहीं, इसकी हकीकत क्या है। तो इंशाअल्लाह ताला इस दूसरे सवाल पर मैं गुफ्तगू दूसरी नशिस्त में करूँगा ताकि इस ज़िमन में जो इश्कालात और इबहामात ज़हनों में पैदा होते हैं उनका बतरीक़ अहसन इज़ाला किया जा सके और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इज़ाला हो जाएगा। अब इस पहली नशिस्त में चूँकि आयत तत्हीर को मौजू बना रहा हूँ और इस आयत तत्हीर की रोशनी में हम सय्यदा कायनात सलामुल्लाह ताला अलैहा की शान अक़दस के एक दो रेलिवेंट गोशों पर रोशनी डालेंगे।
یہ آیہ تطہیر جو اہل بیت اطہار بشمول سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا ان کی طہارت کاملہ پر اللہ رب العزت کی شہادت ہے، شہادت الہیہ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کچھ تو اس آیت کا سیاق و سباق سمجھنا ضروری ہے، اور پھر اس آیہ کریمہ کے جو الفاظ ہیں اس کا ایک تفسیری تجزیہ کریں گے۔ یہ آیہ کریمہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کا ایک حصہ ہے۔ آیت نمبر 33 کا آخری حصہ ان مبارک الفاظ پر مشتمل ہے، اور یہ پورا مضمون اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پڑھنا، سمجھنا، اس کا جائزہ لینا اور دقت نظر سے اس کے معانی اور اطلاقات کو جاننا ضروری ہے۔ یہ مضمون شروع ہو جاتا ہے اسی سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 سے۔ تو گویا یہ مضمون آیت نمبر 28 یعنی ورس 28 سورہ احزاب، یہ سورہ قرآن مجید کی 33ویں صورت ہے۔ تو ورس 28 سے شروع کر کے آیت نمبر 34 تک یہ مضمون چلتا ہے۔ گویا 7 آیات پہ مشتمل یہ پورا مضمون ہے، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 7 آیات پر مشتمل یہ پورا مضمون ہے۔ اس مضمون کی ابتدا جو آیت نمبر 28 سے ہوتی ہے وہ آیت تخییر ہے۔ اس مضمون میں 2 آیتوں کے مضامین جمع ہیں، ایک آیت تخییر اور آیت نمبر 33 میں آیت تطہیر۔ آیت تخییر سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے آیت تخییر کیا ہے؟ علماء کرام اور اساتذہ کے علاوہ ممکن ہے کثرت کے ساتھ لوگوں نے یہ لفظ بھی نہ سنا ہو، سو میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ یہ جو احزاب کی آیت نمبر 28 ہے اور اس کے ساتھ آیت نمبر 29، یہ دونوں آیتیں ملا لیں تو یہ آیت تخییر کا مضمون ہے۔ آپ کو معلوم ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الفقر فخری، ان کا اختیاری فقر تھا، اور وسائل کی فراوانی تو آپ رکھتے نہیں تھے، اور جو آتا خرچ فرما دیتے۔ تو گھر میں آپ نے یہ بھی سنا اور جانا ہوگا کہ جب ہجرت مدینہ ہوئی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 6 ماہ کے لگ بھگ کا عرصہ قیام فرمایا، تو کھجور آپ کا کھانا تھا، اور حیات طیبہ پوری ہی اس طرح گزری کہ کھجور، جو کی روٹی، کبھی پانی، کبھی فاقہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اہل بیت محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور آپ کی فیملی نے پیٹ بھر کے 2 وقت کا کھانا پوری زندگی میں نہیں کھایا۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ ضروری حاجات کو پورا کرنے میں بھی ظاہری طور پہ دشواری پیش آتی، تو ازواج مطہرات نے نفقہ، اخراجات کے اور بنیادی ضروریات اور حاجات کے لیے آقا علیہ السلام سے درخواست کی۔ جیسے آپ گھر میں بات کریں کہ ہمارے گھر کے کچھ اخراجات بڑھائیں، ضروریات زیادہ ہیں، تو یہ جو اویلیبل وسائل ہیں ان سے ضروریات پوری نہیں ہوتی، تو درخواست کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم مجھ سے وہ چیز مانگ رہی ہو جو میرے پاس ہے نہیں، اپیرنٹلی۔ ویسے تو وہ زمین و آسمان کیا، ورائے آسمان اور تحت زمین ساری کائنات کے مالک و وارث ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو
ظاہری طور پہ جو وسائل حیات تھے اور وسائل معیشت تھے، اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اگر زیادہ نفقہ اور اخراجات مانگتی ہو تو میرے پاس زیادہ وسائل تمہیں دینے کے لیے نہیں ہیں۔ تو آپ کی طبیعت مقدسہ پہ کچھ ملال آیا، جس کی وجہ سے آپ کچھ دیر کے لیے اس ملال کی کیفیت میں رہے آقا علیہ السلام کچھ دن۔ اسی اثناء میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام کی طبیعت مقدسہ پر ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہن کے اس درخواست کی وجہ سے ملال آیا ہے آپ کی طبیعت مبارکہ پہ، تو وہ سخت خفا ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صاحبزادی سے، سیدنا فاروق اعظم اپنی صاحبزادی سے، یعنی آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے تھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا علیہ السلام نے روک لیا کہ خفا نہ ہو، تاہم اس پس منظر میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 ہے اور 29۔ اس کو آیت تخییر کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو اختیار دیں، یعنی ان کو دراصل قناعت کی طرف توکل میں اور مضبوط تر کرنے، قناعت میں اور مستحکم کرنے، تقوی کے رتبے میں اور بلند تر کرنے، اور فقر کی زندگی کے ساتھ اور قریب کرنے اور اس پر اور مضبوط کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ کے ذریعے تدبیر عطا فرمائی۔ تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تو دنیاوی وسائل کی فراوانی چاہیے، آسائش چاہیے، زیادہ ضروریات کے لیے وسائل زیادہ چاہیے، تو میں آپ کو اختیار دیتا ہوں، آپ چاہیں تو دنیا کے زیادہ وسائل تلاش کر لیں جو میرے پاس نہیں ہیں، میں آپ کو آزاد کر دیتا ہوں۔ اور اگر میرے ساتھ رہنا ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کو منتخب کرنا ہے، تو نہایت ہی محدود وسائل اور فقر کی زندگی کے ساتھ پیار کرنا ہوگا، قناعت کے ساتھ شکر گزاری اور بڑی اطمینان کے ساتھ رہنا ہوگا، تاکہ آپ کی طبیعت میں بھی بوجھ اور ملال نہ آئے اور میرے بھی طبیعت پہ بھی بوجھ ملال نہ آئے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آپشن دینے کا فرمایا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اگر دنیاوی حیات کی وسعت اور فراوانی وسائل کی چاہتی ہیں تو میں تمہیں اس کے لیے آزاد کر دیتا ہوں، اور اگر اللہ کے رسول کو چوز کرتی، منتخب کرتی ہیں، تو پھر تقوی اور فقر کی جو یہ زندگی ہے اس پر آپ خوش رہیں، جیسا بھی گزر اوقات ہو اس پر خوش رہیں۔ تو جب یہ آیت کریمہ اتری تو آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ آیات پڑھی، دونوں آیتیں، یعنی آپشن رکھے۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اللہ اور اللہ کے رسول کو منتخب کرتی ہوں، مجھے دنیاوی آسائشیں اور فراوانیاں نہیں چاہیے، مجھے حضور کی غلامی چاہیے، آپ کی خدمت چاہیے، فقر میں رہنا گوارا ہے مگر آپ سے جدائی نہیں چاہیے۔ اور یہی جواب تمام ازواج مطہرات نے دیا۔ تو انہوں نے آپشن آقا علیہ السلام نے دی، اور انہوں نے اس آپشن پہ آزادانہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے فقر کو آقا علیہ السلام کی صحبت اور خدمت کے ساتھ قبول کر لی۔ اس آیت کو آیت تخییر کہتے ہیں، یعنی انہیں اختیار دینا۔ جب انہوں نے ازواج مطہرات نے اسی تقوی کا مظاہرہ کیا جو ان کی شان اور ان کی منزلت تھی، جو ان کا منصب تھا، اللہ کی ذات پر محدود وسائل اور فقر پر اسی خوشی، شکر مندی اور اسی اطمینان کا اظہار کیا، اور آقا علیہ السلام کی خدمت گزاری، تابع داری اور وفاداری پر اسی استقامت کا مظاہرہ کیا جو ان کی شان تھی۔ آقا علیہ السلام چاہتے تھے، اللہ رب العزت چاہتے تھے، تو اللہ رب العزت نے پھر انہیں آئندہ کے لیے کچھ تعلیم و تلقین کی تاکہ اس مرتبے میں آپ کا اور اضافہ ہو، مزید استحکام آئے اور استقامت نصیب ہو۔ تو فرمایا اگر آپ اس طریقے سے چلیں گی تو آپ کا اجر اللہ پاک 2 گنا کر دے گا۔ یہ مضمون آیا سارا۔ تو قنوت کی، اطاعت گزاری کی تلقین آئی، نیک اعمال میں اور اضافہ کرنے کی تلقین آئی، اور تقوی کی تلقین آئی، اور جنت کا جو باعزت رزق ملے گا اس پر نگاہ رکھنے کی تلقین آئی، اور یہ بھی فرمایا کہ اے ازواج پیغمبر، آپ
دیگر لوگوں کی بیویوں کی طرح ان کی مثل نہیں ہے، آپ کا مرتبہ تقوی پرہیزگاری میں بہت بلند ہے، تو پھر ان کو آداب، ان کو تقوی، ان کو پرہیزگاری، تدین اور بلند رتبہ کس طرح شایان شان ہے، یہ ساری تعلیم دی گئی۔ اور یہ ساری تعلیم ان مختلف آیات میں 28 نمبر آیت سے لے کر آیت نمبر 32 تک آئی۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 33 آئی ہے۔ یہ پورا تناظر ہے جو آیت تخییر سے، اس تناظر میں فرامین الہیہ شروع ہو گئے ہیں، اور اس میں شریعت اسلامیہ کے احکام آئے ہیں، نماز کے احکام آئے ہیں، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یعنی پھر اللہ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت گزاری، پھر زکوٰۃ کو دینا، نماز کا قیام کرنا اور تقوی اختیار کرنا اور آخرت کو ترجیح دینا، یعنی اللہ رب العزت نے پھر ایک پوری تعلیم کا سلسلہ عطا فرمایا ہے جو ان کی شایان شان تھا۔ یہ بیان کرتے ہوئے 33 نمبر آیت کے اینڈ پر اس سے قبل ان تمام آیتوں میں خطاب یا نساء النبی کے طور پہ آ رہا تھا، اے نبی کی ازواج، یا ایہا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی ازواج مطہرات سے فرما دیجئے، ان کنتن تردن الحیات، ان کو خطاب آ رہا تھا صیغہ مؤنث میں، تانیث میں، ان کنتن تردن اللہ ورسولہ، پھر یا نساء النبی، یعنی جگہ جگہ ہر آیت میں یا نساء النبی کا خطاب آ رہا تھا، اے نبی کی ازواج، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، آپ عام عورتوں جیسی عورتیں نہیں ہیں، آپ کا مرتبہ، رتبہ، مقام بڑا بلند ہے، کوئی آپ کی گرد کو نہیں پا سکتا۔ سو آپ کا رہنا، آپ کا توکل، آپ کی قناعت، آپ کی شکر گزاری، آپ کی تابعداری اور فقر سے محبت کرنا، مشکلات کے ساتھ رہنا اور خوش رہنا اور آخرت کو ترجیح دینا، یہ مرتبہ بھی آپ کا اتنا بلند ہے کہ کوئی نیک سے نیک اور صالح سے صالح عورت بھی اس میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، آپ کی گرد پا کو نہیں پہنچ سکتی۔ مگر یہ سارے خطابات ازواج مطہرات کو تھے۔ آیت نمبر 33 کے اینڈ میں یکا یک صیغہ خطاب بدل گیا، اچانک خطاب کا صیغہ بدل گیا۔ پہلے سارا مؤنث کے صیغے میں خطاب آ رہا تھا کہ جس میں مخاطب صرف خواتین ہیں، ازواج مطہرات، کوئی مرد اس میں شامل نہیں۔ 33 نمبر آیت کے اینڈ میں اچانک یہ آیا، پیچھے آ رہا تھا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، یہ صیغہ تانیث کا ہے، یعنی خواتین کے لیے، کہ اے رسول کی ازواج، اگر آپ اللہ کی اطاعت کریں، وَرَسُولَهُ، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، یہ بھی صیغہ مؤنث کا ہے، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں، تو یہ اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکوٰۃ وأطعنا اللہ ورسولہ سارے صیغے مؤنث کے آ رہے ہیں، یعنی ان کا مخاطب ایڈریسی صرف خواتین ہیں، ان میں کوئی مرد شامل نہیں، کوئی مرد شامل نہیں، مخصوص ان کے لیے خطاب تھے یہ سارے۔ اور یہ انداز آیت نمبر 28 سے شروع ہوا اور آیت نمبر 23 کے وسط تک یہی انداز تسلسل کے ساتھ برابر چلا آ رہا تھا۔ اس پورے خطاب میں کہیں کوئی مرد مخاطب نہیں تھا، ایکسکلوسیولی ازواج مطہرات سے خطاب تھا، اور یہ مضمون بلڈ اپ ہوتا چلا آ رہا تھا۔ اینڈ پر آیت نمبر 33 کے اینڈ پر یکا یک اسلوب بیان قرآن مجید کا بدل گیا، اور خطاب کا صیغہ جو مؤنث کا تھا وہ مذکر میں بدل گیا، جمع مذکر میں بدل گیا، اور اس میں کلمات آ گئے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ اب کم کا صیغہ پہلی مرتبہ آیت نمبر 28 سے لے کے 33 تک پہلی مرتبہ استعمال ہوا ہے، مضمون ایک ہے، تسلسل آ رہا ہے، اور ہر جگہ جو صیغے آ رہے ہیں وہ کنتنا کے آ رہے ہیں، صیغے کنتنا کے آ رہے ہیں، انکم کا یا کنتم کا نہیں آیا۔ پہلے کنتنا آیت نمبر 29 میں وَإِن كُنتُنَّ، پھر مَن يَأْتِ مِنكُنَّ، ہر جگہ صیغہ وہی آ رہا ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ، پھر آیت نمبر 32 میں لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، پھر 33 میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ تمام آیات میں بغیر استثناء کے صیغہ ازواج مطہرات کو خطاب کا تھا۔
اب اس آخری حصہ میں یکایک ایک مرتبہ صیغہ خطاب کا بدلا ہے، اور یہ مذکر جمع مذکر کے لیے آ گیا ہے۔ فرمایا کہ بے شک انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اے رسول کے اہل بیت۔ اور یاد رکھ لیں کہ لفظ اہل بیت بھی اس پورے مضمون میں جو 7 آیات پر مشتمل ہے پہلی مرتبہ استعمال ہوا ہے، نہ اس سے پہلے یوز ہوا ہے اس مقام پر اور نہ اس کے بعد۔ اس کے بعد آیت نمبر 34 آ رہی ہے، پلٹ کے پھر ازواج مطہرات کے لیے خاص ہو گیا ہے خطاب، وَاذْكُرْنَا، اور تم اللہ کی آیتوں کو یاد کیا کرو، وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں۔ تو آیت نمبر 34 میں پلٹ کے وہی انداز خطاب جو 28 سے 32 33 تک تھا وہ آ گیا پلٹ کر۔ درمیان میں فقط ایک جگہ یہ آیت آئی ہے جو آیت نمبر 33 کا دوسرا حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے جس میں خطاب کا صیغہ بدل گیا ہے۔ اس میں ایڈریس کیا ہے جمع مذکر کو، میلز کو خطاب کیا ہے۔ اب قاعدہ یہ ہے کہ اگر خواتین کے ساتھ کوئی ایک مرد یا 2 مرد بھی شامل ہو جائیں، مرد اور عورتیں جوائنٹلی شامل ہو جائیں، تو عربی میں جو صیغہ ہے وہ مذکر کا یوز کیا جاتا ہے، صیغہ میلز کے لیے مذکر کا یوز کیا جاتا ہے۔ اگر صرف خواتین ہوں تو صیغہ مؤنث کا، تانیث کا ہوتا ہے، اور خالی مرد ہوں تو تب بھی صیغہ تذکیر کا ہوگا، مذکر کا۔ اگر مرد اور عورتیں اکٹھے ہوں تو تب بھی صیغہ مذکر کا ہوگا، مؤنث کا، فیمیل کا صیغہ یوز نہیں ہوتا۔ تو جب میل کا صیغہ آ جائے تو اس کا اطلاق یا صرف مردوں کے لیے ہوتا ہے یا مردوں اور عورتوں کے لیے جوائنٹلی ہوتا ہے۔ اب یہاں جو آ گیا چینج ہو کر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، عنکم، جب یہ الفاظ آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کچھ مرد شامل ہو گئے اب اس مقام پر آ کر۔ تو پچھلا جتنا مضمون تھا اس میں مرد مخاطب نہیں تھے، اور ازواج مطہرات کے علاوہ بھی آقا علیہ السلام کی اہل بیت میں سے کوئی اور مخاطب نہیں تھا۔ یہ سارا سبجیکٹ ازواج مطہرات سے ریلیٹڈ تھا، انہی کو خطاب تھا، انہی کے لیے آیات کریمہ اتری، انہی کی شان میں ان کا نزول اور ورود ہوا، اور انہی کو مسلسل تمام آیتوں میں ایڈریس کیا جا رہا تھا۔ یہاں آ کے اسلوب بدلا، اس کا مطلب ہے یہاں کچھ اور افراد شامل ہو گئے جن میں مرد بھی ہیں، اور وہ پہلے خطاب میں بھی شامل نہیں تھے، اور اس آیت کے بعد خطاب نمبر 34 میں بھی شامل نہیں ہے، کیونکہ پھر وَاذْكُرْنَا، پھر ایکسکلوسیولی فیمیل کا خطاب آ گیا، مؤنث کا آ گیا، تو مرد پھر وہ نکل گئے۔ اب اس میں جو آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تو صرف یہ ہے، اللہ فقط یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت رسول، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر قسم کے گناہ کے میل سے اور شک اور ہر قسم کے نقص کی گرد سے پاک کر دے۔ ہر قسم کا شک، ہر قسم کا نقص، ہر قسم کی میل اس کو تم سے دور کر دے، اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے، تمہیں کامل طہارت دے دے۔ یہ جو آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے کے لیے خطاب میں کچھ صیغہ مذکر کا گیا، اور یہ کون شامل ہو گئے؟ یہ جو التفات ہے صیغے کا بدل جانا، یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ خطاب جو مسلسل صرف ازواج مطہرات کے لیے چلا آ رہا تھا، اب جب خطاب اس مقام پر پہنچا تو اتنے حصے میں اللہ رب العزت نے کسی اور کو بھی شامل کر دیا۔ وہ کون شامل ہوئے؟ وہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا گھرانہ شامل ہو گیا۔ تو بات اگر صرف سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے شامل ہونے تک ہوتی تو صیغہ بدستور مؤنث کا رہتا، مگر ان کے ساتھ مولا علی المرتضیٰ شامل ہو گئے، ان کے ساتھ سیدنا امام حسن مجتبیٰ بھی شامل ہو گئے، ان کے ساتھ سیدنا امام حسین بھی شامل ہو گئے۔ سیدہ کائنات کا پورا گھرانہ، آپ کے شوہر، آپ کے دونوں شہزادے اور خود آپ، وہ جب شامل ہو گئی تو 3 مرد آ گئے۔ لہٰذا ان کے شامل ہونے سے وہ جو تسلسل تھا خطاب کا اور صیغہ خطاب کا، اس کو چینج کر دیا صرف اتنے حصے کے لیے جہاں اذہاب رجس اور تطہیر کا بیان تھا۔
یہ جو بیان تھا اتنا کہ اللہ تو فقط یہ چاہتا ہے اور اللہ کا ارادہ محض یہ ہے کہ ہر قسم کے میل کو، شک کو، نقص کو، گناہ کے اثر کو کلیتاً تم سے دور کر دے، تمہیں اس سے پاک کر دے۔ اور پھر وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، پھر دوبارہ يُطَهِّرَكُمْ آیا اور تمہیں کامل طہارت سے اس طرح نواز دے کہ تم کلیتاً پاک ہو جاؤ اور صاف ہو جاؤ۔ یہ جو اتنا ٹکڑا ہے، اس میں سیدہ کائنات اور مولا علی المرتضیٰ اور حسنین کریمین علیہم السلام شامل ہو گئے۔ تو اس لیے یہ جو اہل بیت اس کی شان میں آیت کریمہ آئی ہے اور جس کو آیت تطہیر کہتے ہیں، اس میں ایک بات تو ذہن میں رکھ لیں، اس امر میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس آیت تطہیر میں ازواج مطہرات شامل ہیں، چونکہ ان آیات کریمہ کا شان نزول یہی ہے۔ آیات بنیادی طور پہ نازل ہی ان کے لیے ہوئی تھی اور مضمون انہی کے لیے مضمون کا سیاق چلا آ رہا تھا۔ تو مضمون کا سیاق و سباق تقاضا کرتا ہے کہ اس آیت تطہیر کے حکم میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، ان کو خارج تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو ایک بات ہوگی۔ اب بڑی اہم بات ہے حدیث پاک میں جب یہ آیت کریمہ اتری، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جسے آیت تطہیر کہتے ہیں، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صبح کے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے، اس حال میں کہ آپ نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی اور اس چادر پر سیاہ اون سے بنے ہوئے کجاووں کے نقش تھے، سیاہ اونی چادر تھی، کجاووں کے نقش تھے۔ اتنے میں سیدنا حسن مجتبیٰ آ گئے، آقا علیہ السلام نے ان کو پکڑ کے اپنی چادر میں داخل کر لیا۔ اب میں آپ کو پوری آیت تطہیر کا چونکہ سیاق و سباق بیان کر چکا ہوں، مضمون، اب اس کے اندر یہ جو ٹکڑا آیت ہے، اب اس پر ذرا فوکس کر لیں، بات کو سمجھیں۔ تو سیدنا حسن مجتبیٰ شہزادے تھے، آقا علیہ السلام نے ان کو اپنی چادر میں داخل کر لیا۔ ثم جاء الحسین فدخل معه، پھر سیدنا حسن مجتبیٰ کے بعد پھر امام حسین تشریف لے آئے، دوسرے شہزادے، ان کو بھی آپ نے چادر کے اندر داخل کر لیا۔ ثم جاءت فاطمۃ فادخلها، پھر سیدہ کائنات حاضر ہوئی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، ان کو بھی حضور علیہ السلام نے اپنی چادر میں داخل فرما لیا۔ ثم جاء علی فادخلہ، پھر سیدنا مولا علی المرتضیٰ حاضر ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، ان کو بھی چادر میں داخل کر دیا۔ تو خود چادر اوڑھ کے بیٹھے تھے اور سیدہ کائنات کو، ان کے دونوں شہزادوں کو اور سیدنا علی المرتضیٰ کو اپنی چادر کے اندر، اونی جو چادر تھی، کالی کملی تھی، اس کے اندر داخل کر لیا۔ اور داخل کر کے یہ واقعہ روایت کر رہی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، داخل کر کے اپنی کملی میں چھپا کے، ثم قال انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے میری اہل بیت، تمہارے لیے اللہ پاک کا ارادہ فقط یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے نقص و میل اور شک کو تم سے دور کر دینا چاہتا ہے اور تمہیں اس طرح کامل طہارت سے نواز دینا چاہتا ہے کہ کلیتاً پاک و صاف ہو جاؤ۔ ان کو اپنی کملی میں 4 مقدس ہستیوں کو چھپا کر اور خود یہ آیت کریمہ کا ٹکڑا تلاوت فرمایا۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم میں ہے، ابن ابی شیبہ سمیت تمام کتب میں، اس پر کوئی کلام نہیں ہے اس حدیث کی صحت پر۔ ایک واقعہ تو اس طرح یہ بیان ہوا ہے، اور دوسری حدیث جو ترمذی نے روایت کی ہے وہ بھی حدیث صحیح ہے شرط بخاری پر، وہ حضرت ام سلمہ سے، حضرت معقل بن یسار سے، ابی الحمراء سے، انس بن مالک سے اور عمر بن ابی سلمہ سے، سب صحابہ سے مروی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، آیت تطہیر نازل ہوئی، تو آپ فرماتی ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی حضرت ام سلمہ کے گھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے جب جبرائیل امین یہ آیت کریمہ کا حصہ لے کے اترے۔ جب آیت اتری تو فدعا فاطمہ تھا، اب یہ دونوں حدیثوں کو ملا کے سمجھیں، تو آقا علیہ السلام نے اس آیت کے اترتے ہی سیدہ کائنات کو بلا بھیجا، آپ نے بلایا فاطمہ کو، بلاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
تو سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا، وہ حسناً و حسیناً، اور حسن کو بھی بلایا، حسین کو بھی بلایا علیہم السلام۔ شہزادے بھی دونوں آ گئے، سیدہ کائنات بھی آ گئیں۔ فجل لہم بکساء، اور ان کو آقا علیہ السلام نے اپنی چادر میں ڈھانپ لیا۔ اور وعلی خلف ظہرہ فجل لہ بکساء، پھر حضرت علی کو بھی بلا لیا، ان کو اپنے پیچھے کھڑا کر دیا اور ان کو بھی اپنی چادر میں ڈھانپ لیا۔ تو پانچوں اس چادر میں ہو گئے۔ ثم قال اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ تو پھر آپ نے عرض کیا، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، ہر قسم کا رجس، ناپاکی، میل کچیل، نقص و شک ان سے دور کر دے، ان کو پاک کر دے، اور ان کو ایسی طہارت عطا فرما دے کہ جو اس کمال درجے کی طہارت ہو کہ اس میں کوئی کمی نہ رہے۔ یہ ہیں دو حدیثیں جو میں نے آپ کو بیان کی۔ اب ویسے علاوہ اس کے یہ میری کتاب ہے، جس نے تفصیل میں اس مضمون کو پڑھنا سمجھنا ہو تو غور سے دیکھ لیں، قرابت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث نبوی پر مشتمل یہ پوری کتاب ہے۔ اس کے اندر اس آیت کریمہ کے شان نزول پر سب کچھ جمع کیا ہے۔ جو خاص چیز توجہ طلب ہے وہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جتنی احادیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہیں، اس آیت کریمہ کے حوالے سے، آیت تطہیر کے حوالے سے، پھر میں دوہرا رہا ہوں کلمات، جتنی احادیث، جتنی روایات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہیں، صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام سے روایت کی ہیں، وہ تمام احادیث آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کو جو آیت تطہیر ہے، اس کا اطلاق سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ اور آپ کے گھرانے پر، یعنی مولا علی شیر خدا پر، سیدنا امام حسن اور امام حسین پر کرتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس آیت تطہیر کا مصداق ان ہستیوں کو قرار دیا ہے جتنی احادیث کتب حدیث میں آئی ہیں، ساری کی ساری، حتیٰ کہ یہ سب سے بڑا ذخیرہ ہے احادیث کا تفاسیر کے اندر۔ جو کتب تفسیر ہیں وہ ہیں تفسیر طبری، امام ابن جریر طبری کی، جو تفسیر بالماسور ہے، یعنی احادیث نبوی پر مشتمل تفسیر قرآن ہے، یا آثار صحابہ پر اور مرویات پر مشتمل جو تفسیر قرآن ہے، اس کا سب سے بڑا ذخیرہ اور سب سے بڑی عظیم الشان اور سب سے پہلی اور سب سے وسیع کتاب تفسیر ابن جریر طبری۔ دوسری عظیم الشان کتاب حافظ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر ہے، اور تیسرا سب سے بڑا ذخیرہ تفسیر قرآن کے باب میں تفسیری احادیث، آثار اور مرویات پر، وہ امام جلال الدین سیوطی کی الدر المنصور۔ باقی تمام تفاسیر جو تفسیری روایات، آثار اور احادیث کو بیان کرتی ہیں، ان کے ذخائر سب چھوٹے ہیں، سب سے بڑے ذخیرے یہ تین کتابیں ہیں، یاد رکھ لیں، یعنی 1200 سال کی تاریخ کے سب سے بڑے تین ذخیرے ہیں: تفسیر ابن جریر طبری، تفسیر حافظ ابن کثیر، اور تفسیر امام جلال الدین سیوطی کی الدر المنصور۔ اب یہ جو ابن جریر طبری ہیں، یہ 15 احادیث لائے ہیں اپنی تفسیر میں، 15 حدیث ساری کی ساری اس آیت تطہیر کا اطلاق اہل البیت کے لیے سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا، حضرت علی المرتضیٰ، امام حسن اور امام حسین کو قرار دیتے، اور 15 احادیث لا کر بعد میں آپ ایک روایت لائے ہیں، ایک روایت، وہ اقوال ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کا، اکرمہ کا، سعید ابن جبیر کا، اس طرح اقوال ہیں، وہ لائے ہیں۔ اس میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، اور اس لیے ضرورت نہیں ہے، بے شک آقا علیہ السلام سے ایسی کوئی حدیث مروی نہیں، مگر چونکہ قرآن مجید کا سیاق اور شان نزول ان آیات کا ازواج مطہرات سے متعلق ہے، لہٰذا اس پر کوئی بحث ہی نہیں ہو سکتی کہ یہ آیت تطہیر میں ازواج مطہرات تو شامل ہیں ہی، مگر آقا علیہ السلام نے ان 4 ہستیوں پر اس لیے فوکس کیا کہ پچھلی آیات ان کے ضمن میں نازل نہیں ہو رہی تھی، وہ مضمون اور تھا، واقعہ اور تھا، پس منظر اور تھا، کسی اور ضمن میں احکام الہیہ نازل ہو رہے تھے، وہ ان سے ریلیٹڈ ہی نہیں تھے۔ اب یہاں وہ بات اہم آ رہی ہے، سیدہ کائنات
پچھلے سارے مضمون سے ریلیٹڈ نہیں تھی، وہ صرف ازواج مطہرات کا مسئلہ تھا، اور انہی کے لیے احکام الہیہ نازل ہوئے تھے۔ حسنین کریمین پچھلے مضمون سے ریلیٹڈ نہیں تھے، مولا علی المرتضیٰ ریلیٹڈ نہیں تھے، اس وجہ سے کوئی صیغہ جمع کا نہیں آیا مذکر کا۔ اور سیدہ کائنات اور سیدنا علی اور حسنین کریمین کب جا کر اس مضمون سے جڑے، اس مضمون میں کب داخل ہوئے؟ صرف اس وقت جب آیت نمبر 33 کا آخری حصہ آیا، جس کو آیت تطہیر کہتے ہیں، کہ ہر قسم کے نقص، عیب، میل، کچیل اور شک سے پاک کر دینا اور کامل طہارت سے نواز کر طاہر و مطہر کر دینا۔ جب یہ خوشخبری آئی، اس میں سیدہ کائنات اور آپ کے گھرانے کو شامل کر دیا۔ تو اس آیت سے پہلے کے مضمون بھی آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہیں اور بعد کا مضمون بھی آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ اب اس لیے ضرورت نہیں تھی، ازواج مطہرات تو چونکہ سیاق قرآنی سے ثابت ہیں کہ اس آیت تطہیر کا حصہ ہیں، ان کو ایڈ کیا، پھر ان پر فوکس کیا۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسری میں نے عرض کیا آپ کو کہ حافظ ابن کثیر کی تفسیر ہے۔ حافظ ابن کثیر کو ان کی تفسیر میں نے آج آپ کو بیان کر دیا، علماء کرام کا کام ہے، اٹھا لیجئے تفسیر ابن کثیر اور پڑھیے۔ میں نے تو اس میں درج کی ہیں، حافظ ابن کثیر 18 احادیث لائے ہیں، ساری کی ساری سیدہ کائنات کی شان میں آیت تطہیر کی، اور مولا علی المرتضیٰ اور حسنین کریمین کی 18 احادیث لائے ہیں، ساری حافظ ابن کثیر سیدہ کائنات اور آپ کے گھرانے پر آیت تطہیر کا اطلاق کیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ 2 اقوال لائے ہیں، اور ان 2 اقوال سے یہ بیان کیا ہے کہ اس کے ذریعے ازواج مطہرات کا بھی آیت تطہیر میں شامل ہونا ثابت ہے۔ اور یہ میں پھر دہرا رہا ہوں کہ ازواج مطہرات کا آیت تطہیر کے دامن میں شامل ہونے کے لیے کسی قول اور روایت کی حاجت نہیں ہے، چونکہ وہ قرآن مجید کی آیات کا سیاق خود ازواج مطہرات سے متعلق ہے، وہ قرآن کی اپنی دلیل ہے۔ مگر احادیث نبوی کی بات بتا رہا ہوں، 18 احادیث صرف ان ہستیوں سیدہ کائنات کے گھرانے سے متعلق لائے ہیں کہ یہ آیت تطہیر اہل بیت کی سیدہ کائنات کے گھرانے سے ریلیٹڈ ہے۔ پھر تیسری کتاب میں نے امام جلال الدین سیوطی کی بتائی، الدر المنصور، اسے اٹھا لیجئے، اس آیت کے تحت پڑھیے۔ امام جلال الدین سیوطی 17 حدیث نبوی لائے ہیں اس آیت تطہیر کے مصداق کے لیے، اہل بیت کے لیے، اور 17 کی 17 ساری سیدہ کائنات اور پھر ان کا گھرانہ مولا علی المرتضیٰ اور حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین والسلام اللہ علیہم، ان پر اطلاق کیا ہے۔ اور اطلاق کر کے اور شروع میں ان احادیث سے پہلے 3 روایات آپ لائے ہیں کہ اس میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ اب ازواج مطہرات کو اس آیت تطہیر میں شامل کرنے کے لیے کوئی قوی تر احادیث روایات کی اس لیے ضرورت نہیں ہے، میں نے بتایا کہ 7 کی 7 آیات پوری ازواج مطہرات کے ضمن میں ہی نازل ہوئی، تو سیاق آیت اور نزول قرآن جو تھا، آیات کا نزول، وہ خود دلالت کرتا ہے اور وہ کافی ہے۔ مقصود بات کرنے کا یہ تھا کہ مضمون سارا ازواج مطہرات کے لیے تھا، درمیان میں ایک جگہ ایسی آئی جہاں تطہیر کا ذکر کرنا تھا، اس تطہیر کے حصے کا مصداق آقا علیہ السلام نے فوکس کر دیا ان کے ساتھ ان ہستیوں کو۔ یہ آیت تطہیر کا بیک گراؤنڈ ہے اور اس کا پس منظر سمجھ لیں اور اس کی پوری ایک تفصیل ہے۔ اب اس کے تجزیہ پر آ جاتے ہیں۔ آیت کریمہ کے الفاظ ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس میں جو لفظ آیا ہے، 2 لفظ قابل توجہ ہیں، ایک الرجس اور ایک یطہرکم تطہیرا میں طہارت۔ یہ 2 لفظ توجہ طلب ہیں۔ ان 2 الفاظ کو سمجھنے کے لیے تھوڑا لغت کی کتابوں سے مدد لینے کی ضرورت ہے۔ جو پہلا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک کا ارادہ فقط یہ ہے کہ وہ ہر قسم کا رجس اے اہل بیت آپ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اب ہر قسم کا رجس دور کرنا چاہتا ہے، پہلے تھوڑا اس پر فوکس کر لیتے ہیں،
سمجھ لیتے ہیں کہ رجس سے مراد کیا ہے۔ پچھلا حصہ ابھی تک جو میں نے عرض کیا اس کا مقصود یہ تھا کہ یہ جو آیت تطہیر کا ریلیونٹ حصہ ہے، بے شک اس میں ازواج مطہرات شامل ہیں، مگر اس کا مین فوکس آقا علیہ السلام کا جو فوکس ہے وہ سیدہ کائنات کی ذات اور آپ کے گھرانے پر تھا۔ اب اس میں آگے چل کے ایک خاص بات میں عرض کروں گا۔ رجس کا معنی سمجھ لیتے ہیں پہلے، اور دوسرا طہارت۔ لفظ رجس، اس کو جاننے کے لیے 3 الفاظ کا معنی سمجھنا ضروری ہے۔ امام فیروز آبادی نے، امام مجد الدین محمد بن یعقوب البصائر میں وہ بیان کرتے ہیں کہ 3 الفاظ متقارب المعنی ہیں۔ الفاظ میں کوٹ کر رہا ہوں، ان کا ایک جیسا معنی ہے۔ جب تینوں الفاظ کا معنی آپ سمجھیں گے تو آپ کو رجس کا جو لفظ ہے اس کی معنوی حقیقت کی سمجھ آ جائے گی۔ ایک لفظ ہے الرج۔ اب چونکہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی شان اقدس آیت تطہیر کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں، اب ان الفاظ کا معنی سمجھنا بہت ہی ریلیونٹ ہے۔ رجس کو سمجھنے کے لیے ایک لفظ ہے الرج۔ الرج کہتے ہیں تحریک الشیء، کسی چیز کا حرکت میں آنا، کسی چیز کا کانپنا۔ قرآن مجید میں آتا اذا رجت الارض رجا، رج کسی چیز کا کانپنا، متزلزل ہونا، جیسے زلزلہ ہے، متزلزل ہونا، لڑکھڑانا، اس کو رج کہتے ہیں عربی میں، الرج۔ تینوں لفظ جو میں بول رہا ہوں، ایک الرج، ایک الرجز، وہ رجز بھی آتا ہے، رجز بھی آتا ہے، الرجز زے کے ساتھ، را جیم زے، اور تیسرا الرجس، رے جیم سین، جو اس آیت کریمہ کا لفظ ہے۔ 3 لفظ معنوی اعتبار سے ایک ہی حقیقت پہ دلالت کرتے۔ آپ بات کو سمجھ لیں تو الرج کا معنی کلیئر ہو گیا، اضطراب۔ کسی شخص میں اگر کوئی چیز ہل جائے، اضطراب ہو جائے، کوئی پھسل جائے، اس میں تزلزل آ جائے، ڈگمگا جائے، کانپے، تو اس کو الرج کہتے ہیں۔ الرجز دوسرا لفظ، اس کا معنی بھی اضطراب، یعنی راجزہ یرجز و راجزن، کمزوری کی وجہ سے اضطراب، لڑکھڑا جانا، کانپنا، لڑک جانا، کمزوری کی وجہ سے، اس کو الرجز، الرجز اور الرجز کہتے ہیں۔ زبان بعض اوقات کسی بیماری کی وجہ سے اگر لڑکھڑا جائے، الفاظ صحیح ادا نہ ہو، اس کو بھی کہتے ہیں رجزن فی اللسان، کہ اس کی زبان میں لڑکھڑاہٹ ہے۔ تو بات کو سمجھیں، پھسلنا، پاؤں کا پھسل جانا، لڑکھڑا جانا، ہلکا سا کانپنا، استقامت کی بجائے تھوڑا سا اضطراب آ جانا، اس کو کہتے ہیں الرج بھی اور الرجز بھی۔ اب تیسرا لفظ ہے الرجس۔ رجس کا بھی یہی معنی ہے، اصل لغوی، مگر اس کا استعمال کہ اس میں لڑکھڑانا کس طرح، وہ پھر میں آگے عرض کرتا ہوں۔ جب رجس کا لفظ آتا ہے تو اس کا اطلاق پھر اسی طرح، یعنی 4 جہتوں سے رجس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جو اس آیت کریمہ میں آیا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، کہ اللہ کا ارادہ فقط یہ ہے کہ ہر قسم کا رجس تم سے دور کر دے۔ وہ کیا ہے رجس؟ کہ اس کی ہر قسم کو اللہ اہل بیت سے دور کرنا چاہتا ہے، سیدہ کائنات سے۔ اب میں آگے چل کے بیان کروں گا کہ ازواج مطہرات کے لیے بھی یہی آیت کا ٹکڑا جو کہ ان پر بھی اطلاق ہے، اور سیدہ کائنات اور آپ کے گھرانے پر، تو کیا دونوں میں کوئی معنوی فرق بھی ہے؟ یہ ایک خاص نقطہ ہے، میں آگے چل کے عرض کروں گا۔ اب یہ آپ مفہوم کو سمجھ لیں۔ تو رجس اسی طرح جو لڑکھڑاہٹ تھی، اضطراب تھا، پھسلنا تھا، کانپنا تھا، وہ معنی رجس میں بھی ہے۔ تو یہ 4 طریقوں سے یہ لفظ رجس استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو اب لڑکھڑانے کا مطلب ہے اصل جو استقامت ہے، سیدھے راستے پر چلنا، خیر پر چلنا، نیکی پر، تقوی پر، طاعت پر، بھلائی پر قائم رہنا، اس میں بندہ لڑکھڑا جائے تو وہ برائی کا عنصر ہے۔ یعنی اچھائی پر استقامت کے ساتھ رہنا، یہ تو معنی ہو گیا ایک۔ اور لڑکھڑانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ
پھسل گیا، اس میں کوئی برائی آ گئی، کوئی خرابی آ گئی، کوئی کجی کمزوری آ گئی، کوئی نقص آ گیا، یہ لڑکھڑانا ہے۔ تو یہ لڑکھڑانا 4 قسموں کا ہے، یا طبیعت میں لڑکھڑانا، یا عقل اور فہم میں لڑکھڑانا، یا عذرو شریعت لڑکھڑانا، یا ان تینوں چیزوں کے اعتبار سے لڑکھڑانا۔ تو طبیعت کا لڑکھڑانا، پھسلنا کیا ہے؟ یعنی عادت میں کوئی خرابی آ جائے۔ تو رجس کا معنی خرابی، برائی، نقص، میل۔ کس طرح اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ طبیعت میں اگر کوئی نقص آ جائے، میل آ جائے، خرابی آ جائے، عادت میں کوئی خرابی آ جائے، خصلت میں کوئی خرابی آ جائے، اخلاق میں کوئی خرابی آ جائے، تو اس کے لیے لفظ الرجس استعمال ہوتا ہے۔ تو گویا طبیعت کے اندر کوئی ایسی خرابی ہو جو اس کی شان اور استقامت کا جو مقام ہے اس میں لڑکھڑاہٹ یا پھسل نہ آ جائے، تو یہ ایک پہلو ہے۔ عادت میں، خصلت میں، اخلاق میں کجی کمی اور نقص و میل، اس کو رجس کہتے ہیں۔ دوسرا اما من جہت العقل، عقل کے اعتبار سے رجس ہوتا ہے، اور وہ کیا کہ عقیدے میں کوئی خرابی آ جائے، نظریہ میں خرابی آ جائے، فکر میں کوئی خرابی آ جائے، سوچ میں خرابی آ جائے، ارادے میں خرابی آ جائے، تو اس کو کہتے تھے الرجس ہے من جہت العقل۔ پہلا رجس ہے من جہت الطبع، طبیعت کے اعتبار سے رجس، عقل کے اعتبار سے عقیدہ، نظریہ، فکر، سوچ، ارادہ۔ تیسرا من جہت الشرع، شرعی اعتبار سے کوئی خرابی آ جائے، اس میں کفر بھی ہے، اس میں شرک بھی ہے، اس میں گناہ بھی ہے، کوئی مکروہ عمل بھی ہے، ناپسندیدہ فعل بھی ہے، ہر قسم کی چیز جو عذرو شریعت گوارا نہیں، تو وہ شریعت کی جہت سے۔ یا چوتھی صورت ہے کہ تینوں پہلو، سارے پہلو پائے جائیں خرابی کے۔ تو اگر یہ پہلو خرابی کے آ جائیں، برائی کے آ جائیں، اس وجہ سے اگر عقل کی جہت سے ہے تو وسوسہ آ جائے تو اس کو بھی رجس کہتے ہیں۔ وسوسہ جو انسان کو حق سے دور کر دیتا ہے، غلط خیال آ جائے جو بندے کو سچی اور پاکیزہ تقوی کی سوچ سے ہٹا دیتا ہے، تو غلط خیال آ جائے اس پہ بھی رجس کا لفظ استعمال ہوگا۔ یعنی برائی یا غلطی فکر میں آ جائے، سوچ میں آ جائے، ارادے میں آ جائے، خواہش میں آ جائے، عادت میں آ جائے، خصلت میں آ جائے، اخلاق میں آ جائے، عمل میں آ جائے، فعل میں آ جائے، کردار میں آ جائے، طبیعت میں آ جائے، کسی جہت سے آ جائے، اس کو رجس کہیں گے۔ اب جب آپ یہ معنی الرجس کا سمجھ گئے، یہ تو میں نے فیروز آبادی کا، اور یہ آپ لغت کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، اب یہ تہذیب اللغہ ہے ابو منصور الازہری کے میرے سامنے، ان کا بھی یہ کوئی عمل میں کوئی خرابی، میل، کوئی قباحت اگر آ جائے تو اس کو الرجس کہتے ہیں۔ اس حد تک معمولی سی چیز پر بھی رجس اور رجس کا اطلاق ہوتا ہے کہ اگر آواز اونچی ہو جائے اس کو بھی کہتے ہیں الرجس۔ یعنی آواز اگر اونچی سے آپ نے بات کر لی جو دوسرے کی طبیعت پر بوجھ بنا، اس میں کراہت سی لگی، ذرا ناپسندیدہ انداز لگا، اس کو بھی الرجس کہتے ہیں، وہ بھی رجس کے ذیل میں آتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے رعد رجاس، شدید الصوت، یہ جو کڑک ہوتی ہے بجلی کی، اس طرح کی جو بالکل کانوں پر جو زور سے پڑتی ہے آدمی گھبرا جاتا ہے، اس کو بھی رجس اور رجاس کا لفظ بولتے ہیں۔ یعنی اگر آواز میں کڑک آ جائے، زور آ جائے، شدت صوت جو طبیعت پہ ذرا ناگوار گزرتا ہے، اس کے لیے بھی لفظ رجس آتا ہے۔ کوئی میلی ناپسندیدہ چیز ہو تو اس کو بھی لفظ رجس بولا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ کوئی ایسی چیز جس میں خیر نہیں ہے، خیر کا عنصر نہیں، اس کو بھی مجاہد کہتے ہیں کذالک یجعل اللہ الرجس، سورہ انعام کی آیت کے تحت فرماتے ہیں قال ما لا خیر فی، کوئی چیز جس میں خیر کی کمی ہو جائے، شر آ جائے یا خیر نہ رہے، اس کو بھی رجس کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر شک پیدا ہو کسی چیز میں، ایک ہے حق، یقین، اور ایک ہے شک جس میں آدمی سوچ میں متذبذب اور متزلزل ہوتا ہے، معلوم نہیں یہ ہے یا معلوم نہیں یہ ہے، شک آ جائے تو شک کو بھی رجس کہتے ہیں۔ رجس کا معنی شک۔ تو گویا اب یہ تمام معانی جو میں نے بیان کر دیے، ان کو جب آپ سامنے رکھ لیں تو اب آ جائیں، اس لیے تفاسیر میں بھی امام آلوسی کو لیں، روح المعانی کو، انہوں نے بھی کہا کہ یعنی ہر وہ چیز، اسی وجہ سے اس کا اطلاق گناہ پہ بھی ہوتا ہے، ذنب پر، خرابی ہے،
اسم پر گناہ پر اطلاق ہوتا ہے، کسی قسم کا فسق اور نافرمانی اس پہ بھی رجس، شرک کو بھی رجس کہتے ہیں، شک اور شبہ کو بھی رجس کہتے ہیں، حتیٰ کہ طبیعت میں اگر بخل اور کنجوسی آ جائے تو بخل اور کنجوسی کو بھی الرجس کہتے ہیں۔ اس سے آگے چلیے، وقیل الاہوا، ہوائے نفس، نفس کے تابع اگر آدمی خواہش نفس کے ساتھ بات کرے جو حق سے ذرا ہٹ جائے، اس کو بھی رجس کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب آگے چل کے امام آلوسی لکھتے ہیں وَعَلَى النَّقَائِصِ، الغرض کسی قسم کا نقص اگر آ جائے ہوائے نفس کی وجہ سے، شک و شبہ کی وجہ سے، حرص و لالچ کی وجہ سے، بخل کی وجہ سے، طمع کی وجہ سے اور کمزوری کی وجہ سے کسی قسم کا نقص آ جائے، تو وہ ساری ایسی کیفیات کو جو بندے کو حق سے تھوڑا سا ہٹا دیں، پھسلا دیں، اس کو رجس کہتے ہیں۔ اب جب آپ نے یہ معنی سمجھ لیا کہ الرجس کیا ہے، اب آئیے قرآن مجید کی طرف۔ قرآن مجید نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ اب انما کی طرف بعد میں آتے ہیں اور یرید اللہ کی طرف بھی بعد میں آتے ہیں۔ الرجس کا مضمون ختم کر لوں کہ اللہ نے یہ چاہا کہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا، آقا علیہ السلام کی شہزادی، اور آپ کے شوہر علی المرتضیٰ اور آپ کے شہزادے حسن اور حسین، آپ سے اور پھر ازواج مطہرات کی بات وہ تو ساتھ میں چکے کرتا آ رہا ہوں، اللہ نے چاہا کہ اللہ پاک ہر قسم کا رجس جس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں، جس میں شک آ جائے، شبہ آ جائے، خیر میں کمی آ جائے، طمع آ جائے، حرص آ جائے، لالچ آ جائے، حق سے بندہ ہٹ جائے، سچائی سے ہٹ جائے بندہ، کمزوری آ جائے، لڑکھڑانا آ جائے، عیب آ جائے سوچ میں، طبیعت میں، اخلاق میں، خصلت میں، ہر قسم کی یہ ساری خرابی چھوٹی یا بڑی، طبیعت میں، فکر میں، عقل میں، دل میں، عمل میں، اخلاق میں، فعل میں، عقیدے میں، کسی نوعیت کی اگر نقص و عیب آ جائے تو اللہ پاک نے فیصلہ فرما لیا ہے کہ اے اہل بیت ان ساری قسموں کی کمزوریوں کو آپ سے دور کر دیں، کلیتاً آپ کو ان سے پاک کر دیں۔ لیذھب عنکم الرجس، ایسے ہر قسم کے رجس کو تم سے دور لے جائے۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ چیزیں دور ہو جائیں، نہیں، اگر فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ چیزیں آپ سے اہل بیت دور ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی اپنی ایفرٹ ہے، جتنی کوشش کرو گے اتنی دور ہو جائیں گی۔ نہیں، فرمایا لیذھب عنکم الرجس، یہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے، اس نے ارادہ فرما لیا ہے کہ وہ ہر قسم کے رجس کو تم سے دور کر دے۔ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ تم سے دور کر دے، گویا اس نے اپنی حفاظت کی چادر تان دی ہے تمہارے ارد گرد، اس نے قلعہ لگا دیا ہے، چار دیواری اپنی حفاظت کی، اپنے ارادے کے ساتھ، اذہاب الرجس کے ارادے کے ساتھ اس نے اپنا قلعہ قائم کر دیا ہے تمہارے ارد گرد کہ یہ ساری چیزیں تم سے دور کر دے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، جب یہ دور کر دے تو اس کے بعد سوال پیدا ہوتا کہ جب یہ ساری چیزیں دور ہو گئیں تو پھر یہ دوہرا کے کیوں فرمایا گیا کہ پھر تمہیں طہارت کامل دے دے؟ جب کوئی ایسی چیز بچی نہیں جو منافی طہارت ہے تو پھر ریپیٹ کیوں کیا؟ پہلے فرمایا لیذھب عنکم الرجس، اور رجس پر الف لام ہے، یہ معرف باللام ہے، یہ لام جنس ہے، یہ لام استغراق ہے، جس کا مطلب ہے ہر قسم کا رجس، ہر قسم کا نقص و شک اور میل، ہر قسم کا، اور تمام معائب اور نقائص کلیتاً تم سے دور کر دے، یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا اور اللہ یہ چاہتا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ کر دیا اللہ پاک نے کہ ہر قسم کے رجس کو تم سے دور کر دے گا، تو اللہ جس چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے اس میں تو پھر وہ چیز ہو کے رہتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کا امر تو صرف یہ ہے، یہ اللہ کا امر ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ ارادہ فرماتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ ہو جا، یعنی اس کا ارادہ فرما لینا یہ حکم کن ہے، فیکون، سو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ شک و شبہ ہی نہیں رہتا،
امکان ہی نہیں رہتا کہ اس میں سے کوئی چیز اس کے خلاف بچ جائے گی۔ کن فیکون، انما امرہ اذا اراد شیئا، جب وہ ارادہ کر لیتا۔ یہاں فرمایا انما یرید اللہ، اللہ نے ارادہ کر لیا، یہ اللہ کا ارادہ ہے، لیذھب عنکم الرجس، کہ ہر قسم کے رجس اور تمام ارجاس تم سے دور کر دے۔ تو جب اللہ نے ارادہ فرما دیا تو یقول لہ کن، پھر اس ارادے سے جو چیز چاہتا ہے سو وہ ہو جاتی ہے۔ تو گویا ہر قسم کا رجس سیدہ کائنات سے دور ہو گیا، ازواج مطہرات سے دور ہو گیا، مولا علی المرتضیٰ سے دور ہو گیا، حسنین کریمین سے دور ہو گیا۔ اہل بیت نبوی کے پاس اب کسی قسم کے رجس میں سے اور چھوٹے بڑے ارجاس میں سے، معائب میں سے کسی چیز کی گنجائش ان کی زندگی میں، سیرت میں باقی رہنے کی نہ رہی۔ اذھاب الرجس لیذھب عنکم الرجس، اللہ نے ان کو بھگا دیا دور اور اپنی حفاظت کی چادر تان دی۔ جب اللہ پاک نے کلیتاً اذھاب رجس کر دیا، اذھاب رجس کا معنی ہر رجس کو دور کر دیا، تو اس کے بعد پھر کیوں فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کر دے ایسا کہ طہارت کمال کو پہنچ جائے۔ یہ کیوں فرمایا؟ ہاں، تو جب رجس تھا اس کے اندر تو وہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے دور کر دی، ایسی تہذیب کر دی جس میں قوت شہوانیہ بھی دور کر دی، قوت غضبیہ کے جو معائب ہیں وہ بھی دور کر دیے، قوت شہوانیہ کے جو عیب ہیں وہ بھی دور کر دیے، قوت نفسانیہ کے عیب وہ بھی دور کر دیے، قوت طبعیہ کے عیب بھی دور کر دیے، سارے دور کر دیے، پاک ہو گئے۔ تو پھر سوال رہا کہ اس کے بعد پھر وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کیوں فرمایا؟ وہ بڑی ایک خوبصورت اور عجیب بات ہے۔ وہ اس لیے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جب دور کر دیں تو اس کے بعد پھر وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور پھر تمہیں پاک کر دے، ایسا پاک کہ پاکیزگی کا حق ادا ہو جائے، پاکیزگی اپنے کمال کو پہنچ جائے۔ اس کا یہ کہ جب رجس چلا گیا تو ایسا ہوتا ہے کہ یطہرکم تطہیرا کے ذریعے پھر تین لفظ آئے ہیں، ایک لیذھب عنکم الرجس، دور کر دیا رجس کو، پھر ویطہرکم، اور تمہیں پاکیزگی عطا کر دے، اور پھر تطہیرا، اور تطہیرا کے ساتھ پھر تطہیرا کے لفظ کو ریپیٹ کیا، مصدر کے ساتھ تاکید کی، یطہرکم فرمایا تطہیرا، تاکہ طہارت بھی ایسی عطا کر دے۔ یہ مصدر کے ساتھ پھر تاکید جو لایا جانا ہے، اس کو پہلے معنی سمجھ لیں۔ تو رجس کے دور کرنے کے بعد تطہیر کو پھر اس لیے لائے کہ اس کا کوئی اثر بھی اگر امکانی حد تک انسانی زندگی میں، شخصیت میں، طبیعت میں، اس کے اخلاق میں، خصلت میں، اس کے نفس میں اگر کوئی اثر بھی باقی بچ سکتا ہے تو تطہیرہ کے ذریعے اس کے بقیہ اثر کو بھی ختم کر دے، نہ رجس بچے، نہ رجس کا کوئی اثر بچے، کلیتاً اس کے بقایا جات بھی نہ بچے، اس کا سایہ بھی نہ بچے، اس کا اثر بھی نہ بچے۔ تو طبیعت بھی پاک ہو جائے، خیالات بھی پاک ہو جائیں، رجحانات بھی پاک ہو جائیں، میلانات بھی پاک ہو جائیں، رغبات بھی پاک ہو جائیں، تو گویا نہ طبیعت پہ کوئی اثر رجس کا باقی بچے، نہ خیال پر بچے، نہ رجحان پہ بچے، نہ میلان پہ بچے، نہ رغبت پہ بچے، نہ طلب پہ بچے۔ یعنی اللہ رب العزت رجس سے ایسا پاک کرے کہ پھر اس کے بعد کچھ اثرات اگر باقی بچ جانے کے امکان بھی تھے تو وہ بھی ختم کر دے۔ اس کے بعد اگلا سوال پیدا ہوتا ہے، یطہرکم بھی آ گیا، پھر اس کو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ تطہیرہ مصدر ہے، اس کی پھر تاکید وارد کی، یطہرکم تطہیرہ۔ اب یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، بعض جگہوں پر جہاں بڑی تاکید کرنی ہو اور ایسی تاکید کرنی ہو کہ کسی قسم کے شک و شبہ کی جگہ نہ بچے، کلیتاً شک و شبہ بھی ختم کرنا ہو، اور بات کو پکا ٹھوس مؤکد کر کے رکھنا ہو، اس میں مصدر کو تاکیداً ساتھ لاتے ہیں۔ جیسے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا کوہ طور پر، اب بنی اسرائیل تھے، بعد میں لوگ تو خیال کر سکتے ہیں کہ اللہ نے وہی بھیجی ہوگی، اسی کو کلام کہا، اللہ نے تورات نازل کی تو اسی کو کلام کہا،
جیسے فرشتے کے ذریعے وحی بھیجی جاتی ہے تو فرشتے کے ذریعے بھیجا ہوگا، اس کو کلام فرمایا۔ کئی معنی آ سکتے ہیں۔ شک رہ سکتا تھا کہ کیا بالمشافہہ کلام کیا، براہ راست اللہ کا کلام موسیٰ علیہ السلام نے سنا، یا دل پر اترا وہ وحی کی صورت میں، تو شک آ سکتا تھا۔ تو جب شک کو رفع کرنا ہو، اور شک کو پنجابی کا لفظ بول رہا ہوں، پک میں بدلنا ہو، یہ پنجابی کا لفظ ہے، شک کو رفع کرنا ہو اور کامل تاکید کرنی ہو کہ شبہ کا کوئی راستہ بھی اور شک کا کوئی راستہ بھی نہ بچے، تو اللہ پاک معلوم ہے کیا فرماتا، پھر وہ اس طرح کی تاکید لاتا، فرمایا کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، کلم اللہ کہہ کر پھر تکلیما، کسی کو شک نہ رہے کہ وہی دل پہ اتاری، نہیں براہ راست کلام کیا، ایسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے طور کی چوٹی پہ خود اپنے کانوں سے سنا میرے کلام کو۔ اس کو تاکید کو، بات کو پختہ کرنے کے لیے اللہ پاک اس طرح مصدر کے ساتھ لاتا ہے تاکید۔ جیسے سورہ نساء میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی حاکمیت کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا ذکر آیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب یہ حکم آیا تو اینڈ پر فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، یہ آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے، یہ لوگ ہرگز مومن نہیں جب تک آپ کو اپنا حکم اور حاکم قطعی تسلیم نہ کر لیں۔ اپنے جملہ نزاعات میں حاکم مان لیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور پھر آگے ایک اور تاکید کی، اور اس کے بعد دل میں کوئی بوجھ، کوئی تنگی بھی نہ لائیں، خوش دلی سے حاکم مانیں، لا یجدوا فی انفسہم حرجا، یہ کہہ کہ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا، پھر فرمایا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا، تسلیمہ کا مصدر پھر ساتھ لائے، اور پھر ایسا سر تسلیم خم کریں، اس طرح تسلیم کریں آپ کی حاکمیت کو کہ تسلیم کرنے کی حد ہو جائے، تسلیم کرنے کے سارے تقاضے پورے ہو جائیں، کوئی شک اور شبہ اور چون و چرا کی گنجائش نہ رہے۔ جہاں ہر قسم کی چون و چرا کو ختم کرنا ہو وہاں یہ اسلوب لاتے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے، ادھر دوبارہ آ جائیے، فرمایا ہر قسم کا رجس دور کر دیا اور تمہیں پاک کر دیا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ایسی طہارت عطا کی کہ کوئی چون و چرا کی جگہ نہ رہے، شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ رہے کہ یہ بچ گیا ہوگا، یہ طہارت میں آتا ہے، یہ نہیں آتا، یہ طہارت میں آتا ہے، یہ نہیں آتا، یہ تو بچ گیا، اس سے تو کوئی طہارت کے خلاف نہیں ہوتا۔ یہ جو اس طرح کے مختلف اوہام خیالات آ سکتے ہیں جو ان کی شان طہارت کے منافی ہو سکتا ہے، فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا لگا کے سارے دروازے بند کر دیے۔ ان کی طہارت کو اللہ رب العزت نے کلا بند کر دیا۔ اب جب یہاں تک آپ بات کو سمجھ گئے، اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کلا بند کس چیز سے کیا؟ وہ دو الفاظ توجہ طلب ہیں۔ پہلا لفظ انما، دوسرا یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ انما اور یرید اللہ کو سمجھیں۔ انما کلمہ حصر ہے، قرآن مجید میں کئی مقامات پہ انما آتا ہے، اور یہ کلمہ حصر ہے۔ جہاں انما وارد ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے حصر مقصود ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو کنفائن کرنا، بڑا خاص اہتمام کر کے ایسا فوکس کرنا کہ ایک چیز کو ثابت کر دیا جائے، اور جو چیز اس کے منافی ہے، اس کے مخالف ہے، اس کے ساتھ کنٹراڈکٹری ہے، جو چیز اس کے خلاف، اس کی کلیت نفی کر دی جائے۔ ایسا اسٹیبلش کرنا ایک چیز کو، اور ایسا فوکس کرنا کہ جو چیز اس کے اگینسٹ ہے یا اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے، اس کی بالکل نفی، اس کو نگیٹ کر دیا جائے، اس کو حصر کہتے ہیں۔ تو حصر کبھی صفت کا موصوف پر ہوتا ہے، کبھی موصوف کا صفت پر ہوتا ہے، کبھی دونوں کا ہوتا ہے، موصوف کا صفت پر، صفت کا موصوف پر۔ تو انما کلمہ حصر ہے۔ اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ جب شروع کی تو ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ اب انما سے معنی کو سمجھیں، ورنہ جہاں بھی اللہ پاک اپنے ارادے کا ذکر فرماتا ہے وہ ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ ہمیشہ انما کے لفظ کو بیان کیا جائے۔ انما ہمیشہ ساتھ نہیں آتا، جہاں بھی ذکر آتا ہے۔ جیسے سورہ المائدہ کو دیکھ لیں،
سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، پھر اس کے بعد آیت نمبر 7 اور 8 ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پہلے احکام نماز کا ذکر آیا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں، اس کے ساتھ وضو کا ذکر آیا ہے، طہارت کے حکام کا ذکر آیا ہے، تیمم کے حکام کا بیان آیا ہے، اور پھر اس کے بعد تقوی کا ذکر آیا ہے۔ یہ نماز، وضو، طہارت، تیمم کے سارے احکام دے کر اور تقوی کے، اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 6 میں، اللہ پاک نے یہ جو تمہیں احکام دیے ہیں ان سے مراد وہ یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں تنگی دے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ پاک نے یہ احکام اس لیے نازل نہیں فرمائے کہ تمہیں تنگی میں مبتلا کرے، تمہارے اوپر بوجھ آ جائے، تمہارے اوپر زندگی تنگ ہو جائے، پریشانی آ جائے، یہ احکام اس لیے نہیں دیے۔ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، بلکہ اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاک کر دے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے۔ تو آپ نے دیکھا انما کا لفظ نہیں یوز کیا، یہاں انما نہیں آیا، ایک عموم کے طور پہ آیا، اس کو عمومی ارادہ کہتے ہیں، ارادہ عمومی، یاد رکھ، ایک ہے ارادہ خاصہ، ایک ہے ارادہ عمومی۔ یہ ارادہ عمومی ہے، اور یہ غزوہ بدر کے صحابہ کرام کی شان میں آیت اتری تھی، تو فرمایا یہ سارے احکام اس لیے دیے ہیں تاکہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں گناہوں کی زندگی سے پاک کر دے، تمہارے اندر تقوی اور عمل صالح کی پرہیزگاری کا نور آ جائے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے۔ تو عام طور پہ جیسے تطہیر کا ذکر آیا تو دیکھا لیطہرکم، تطہیرہ بھی نہیں کہا، یطہرکم کے ساتھ تطہیرہ کے مصدر کی تاکید بھی نہیں کی، اور کلمہ انما کا حصر بھی نہیں کیا۔ یہ عمومی ارادہ ہوتا ہے، مگر جب اہل بیت اطہار کا یہ میٹر آیا تو اس میں اہل بیت اطہار کے میٹر کے لیے اللہ رب العزت نے بیان یہ کیا کہ انما، یعنی کہ اللہ کا ارادہ فقط یہ ہے، یہی ارادہ ہے اللہ کا، کچھ اور نہ سمجھنا، اللہ کا ارادہ یہی ہے، کوئی اور نہیں۔ وہ کیا؟ لیذھب عنکم الرجس، اللہ رب العزت نے اپنے ارادے پر حصر فرمایا، اور بعد میں پھر اہل بیت پہ 2 حصر ہیں اس آیت کریمہ میں، کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ وہ ہر قسم کے رجس کو تم سے دور کر دے۔ پھر یہ کہہ کر پھر لفظ بولا اہل البیت، ایڈریس کیا، انکم کہا نا کہ تم سے ہر قسم کے رجس کو دور کر دے۔ اب سوال تھا تم سے مراد کون، کن سے؟ جواب میں کہا اہل البیت، اے اہل بیت، اور جب کہا اے اہل بیت تو سیدہ کائنات کو آقا علیہ السلام نے کملی میں بٹھا لیا تھا، اور دونوں شہزادوں کو اور مولا علی المرتضیٰ کو بٹھا کے پھر فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میری اہل بیت ہے۔ کہ اللہ پاک کا ارادہ یہی ہے، یعنی کوئی اور مغالطہ نہ سمجھنا، یہ جو میں کملی میں بٹھا کے یہ اللہ پاک کے حضور عرض کر رہا ہوں اور یہ آیت اتری ہے، تو اللہ پاک نے یہ ارادہ کر لیا ہے، اور ارادہ مستمرہ ہے، ہر وقت اللہ کا یہ ارادہ تمہارے ساتھ قائم رہے گا۔ ارادہ نہیں کہا صیغہ ماضی میں، نہیں، صیغہ مضارع میں، اللہ کا اب یہ ارادہ ہر وقت صاحبان کی طرح اے اہل بیت تمہارے سروں پر تنا رہے گا، اللہ کا یہ ارادہ ہر وقت تمہارے ساتھ جڑا رہے گا، اللہ کا یہ ارادہ ہر وقت تمہارا محافظ بن کے رہے گا، اللہ کا یہ ارادہ ہر وقت تمہاری حفاظت کرتا رہے گا۔ اور وہ ارادہ کیا ہے؟ کہ ہمیشہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے رجس کو تم سے دور رکھے، تمہارے اندر کوئی تزلزل نہ آئے، ڈگمگاؤ نہیں، زلزلہ نہ آئے، لڑکھڑاہٹ نہ آئے، میل نہ آئے، نقص نہ آئے، نہ تمہاری سوچوں میں، نہ تمہارے فکر میں، نہ تمہارے عقیدے میں، نہ تمہارے طبیعت میں، نہ تمہاری رغبت میں، نہ تمہارے عمل میں، نہ تمہارے اخلاق میں، نہ تمہاری خصلت میں، کہیں بھی کسی سطح پر، نہ تمہارے نفس میں، نہ تمہارے قلب میں، نہ تمہاری روح میں کسی جہت سے رجس نہ تمہارے اندر داخل ہو، نہ تمہارے پاس بھٹکے، اور وہ دور رہے۔
اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے اور اس کا یہ ارادہ مستمرہ ہر وقت، یرید اللہ، انما یرید اللہ، ہر وقت اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ جڑا رہے گا. یعنی اب تمہاری وفات تک کوئی لمحہ ایسا نہیں آئے گا کہ اللہ کا ارادہ تمہیں تنہا چھوڑ دے. تمہارا ارادہ اللہ کے ارادے کے تابع رہے گا. اللہ کا ارادہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کا ارادہ تمہارے ارادوں کی حفاظت کرے گا. اللہ کا ارادہ تمہارے اخلاق کی حفاظت کرے گا. اللہ کا ارادہ تمہارے میلانات اور رجحانات کی حفاظت کرے گا. اللہ کا ارادہ تمہارے اخلاق اور خصلتوں کی حفاظت کرے گا. اللہ کا ارادہ تمہارے عقیدہ اور خیال کی حفاظت کرے گا. اللہ کا ارادہ تمہارے نفس اور طبیعت کی حفاظت کرے گا. یعنی انما یرید اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ وہ ہر وقت تمہارے ساتھ جڑا رہے، تمہاری حفاظت کرتا رہے، تمہارے اوپر صاحبان بنا رہے، تمہارا محافظ بنا رہے، اے اہل بیت، تاکہ تم کبھی بھی کسی مسئلہ پر ڈگمگا نہ سکو. اللہ نے ڈگمگاہٹ کو، لڑکھڑاہٹ کو تم سے دور کر دیا. یہ ایک معنی ہو گیا. پھر اہل بیت کے ساتھ خاص کر دیا اور پھر اس کے اثرات بھی نہ رہیں. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے اگلا جو میں نے عرض کیا، یہ جو اللہ کا ارادہ ہے انما یرید اللہ، یہاں سمجھنے والا ہے کہ ارادے دو قسم کے ہیں. ایک ارادہ تشریعی ہے اور ایک ارادہ تکوینی ہے. یہ ہماری آج کی نشست کی گفتگو کا آخری حصہ ہے اور بڑا اہم ہے، فیصلہ کن ہے. ارادہ اللہ رب العزت کا دو طریقہ، ارادہ تشریعی اور ارادہ تکوینی. دو میں کیا فرق ہے؟ ارادہ تشریعی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے احکام دے، جیسے اس قرآن مجید کی آیت کریمہ میں جو میں نے سورہ احزاب کی تمام آیات جو پڑھ دی تھی، کہ اللہ پاک شرعی احکام دے دے کہ نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، تقوی اختیار کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اس طرح پرہیزگاری کی زندگی گزارو، شکر گزاری کی زندگی گزارو، تابعداری اور وفاداری کی زندگی گزارو، اللہ کی بارگاہ میں قناعت اور قنوت کے ساتھ رہو، تواضع و انکساری کے ساتھ رہو. یعنی یہ سارے احکام شریعت کے اللہ اتارے، اور شریعت کے احکام اتار کر پھر ان کے ذریعے طہارت ہوتی رہتی. جب آپ نماز پڑھتے ہیں طہارت ہوتی ہے، روزہ رکھتے ہیں اس سے طہارت ہوتی ہے قلب و باطن کو، حج کرتے ہیں تو گناہوں سے اور معائب سے طہارت نصیب ہوتی ہے، الغرض زکوٰۃ دیتے ہیں طہارت نصیب ہوتی ہے، مال کو بھی اور جان کو بھی طہارت ہوتی ہے، ہر نیک عمل استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، طہارت نصیب ہوتی ہے، تقوی اختیار کرتے ہیں، طہارت نصیب ہوتی ہے، اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، طہارت نصیب ہوتی ہے. جتنی پرہیزگاری اور اللہ کی اطاعت گزاری اور اللہ کے رسول کی فرما برداری جتنی بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اتنی طہارت بڑھتی چلی جاتی، اتنی طہارت بڑھتی چلی جاتی. تو اللہ پاک ایسا اہتمام کرے، ایسا ارادہ فرمائے کہ شرعی احکام دے دے. یہ پورا ایک پیکج ہے. جیسے ڈاکٹر ایک نسخہ دے دے، کسی شخص کو نسخہ دے دے کہ یہ سارا نسخہ اس کو لیتے رہنا، کوئی مرض قریب نہیں آئے گی. یہ خوراک ہے، نیوٹریشن، ایک خوراک دے دے، یہ سب کچھ کھاتے رہنا، کوئی کمزوری قریب نہیں آئے گی. استاد اپنے شاگرد کو ایک پورا نسخہ دے دے کہ اس طرح پڑھتے رہنا، یہ محنت کرتے رہنا، یہ تمام کتب، انشاءاللہ کبھی ناکامی نہیں آئے گی، لائف پاس ہو جاؤ گے، اعلیٰ مارکس آئیں گے. تو اللہ رب العزت کے نسخہ شریعت دے دے، نسخہ تقوی، نسخہ اطاعت، نسخہ توکل، فرما برداری، پرہیزگاری کا ایک نسخہ پورا دے دے، جو سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 33 تک دیا. ازواج مطہرات کو پورا نسخہ تقوی، نسخہ فرما برداری، نسخہ پرہیزگاری، نسخہ وفاداری، نسخہ تابعداری، نسخہ تدین، نسخہ اطاعت، نسخہ عمل صالح، یہ جو سارا نسخہ خیر کا دیا، تو ہر ایک عمل کے نتیجے میں طہارت پیدا ہوتی، ہر ایک عمل کے نتیجے میں طہارت پیدا ہوتی. تو جب اللہ پاک ایسے احکام شریعت دے دے کہ جن کے نتیجے میں اللہ طہارت پیدا کرتا ہے، جن کے نتیجے میں اللہ پاک گناہوں سے بندے کی حفاظت کرتا ہے اور ہر قسم کے میل کو چیل کو دور کرتا ہے، تو ہر عبادت سے اللہ پاک بندے کو ایسی توفیق دیتا ہے کہ جتنا جتنا بندہ عبادت کرتا رہتا ہے اتنا محفوظ ہوتا چلا جاتا.
جتنا تقوی اختیار کرتا ہے اتنا مزید محفوظ ہوتا چلا جاتا ہے، جتنا اللہ کی رضا اور تابعداری کے لیے کام کرتا، محنت کرتا ہے، اتنا مزید محفوظ تر ہوتا چلا جاتا ہے، تو اللہ کی حفاظت اور اترتی چلی جاتی، اور اللہ کی حفاظت اس کو طہارت دیتی چلی جاتی۔ تو وہ طہارت جو احکام شرعیہ پر عمل کے نتیجے میں نصیب ہو، جو تقوی اور پرہیزگاری کے نتیجے میں نصیب ہو اور بڑھتی چلی جائے حتیٰ کہ اپنے نقطۂ کمال تک جا پہنچے، وہ طہارت جو شرعی احکام کے ساتھ متصل ہو، مقرون ہو شرعی احکام کے ساتھ، وہ طہارت، وہ اگر نصیب ہو تو یہ ارادہ تشریعی ہے۔ ازواج مطہرات کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے آیت تطہیر میں ارادہ فرمایا، وہ ارادہ تشریعی تھا۔ پچھلی پوری 5-6 آیات میں اللہ رب العزت نے ان کو مشروط کر دیا، مقرون کر دیا، ان کی طہارت اذہاب رجس بھی فرمایا، ان سے ہر قسم کے رجس کو دور بھی کیا، ان کو طہارت کاملہ بھی عطا کی، اور یطہرکم تطہیرا کا مصداق بھی بنایا۔ مگر یہ جو طہارت کا کمال عطا کیا ازواج مطہرات کو، یہ کمال طہارت سارا نسخہ شریعت کے ساتھ مقرون کیا، تقوی کے ساتھ مقرون کیا، اس کو کہتے ہیں مقرون بالشریعہ کیا۔ تو ازواج مطہرات کا اذہاب رجس اور ازواج مطہرات امہات المومنین ان کی تطہیر اور ان کی طہارت کاملہ اور ان کا یطہرکم تطہیرا کا درجہ، یہ سارا مقرون بالتقوی اور مقرون بالشریعت ہے۔ وہ جو احکام شریعت پورے اترے، اب آیت کو آپ کاٹ تو نہیں سکتے نا، دیکھیے آیت نمبر 33 میں آیا ہے تطہیر کا حکم، اور پیچھے 6 آیتیں آ رہی ہیں، اور 6 آیتوں کا حکم کہاں لے جائیں گے؟ ان کو اس کے ساتھ جدا نہیں کر سکتے، یہ سب جڑا ہوا ہے حکم، ایک کلیت ہے، تو اس کو اپنی اپنی جگہ فکس کرنا ہے۔ تو ازواج مطہرات کو جو طہارت عطا کی، وہ اللہ رب العزت نے ارادہ تشریعی کے ذریعے عطا کی، ان کے اوپر احکام نازل فرمائے، ان کو نسخہ کیمیا دیا، نسخہ تقوی دیا، نسخہ پرہیزگاری دیا، اللہ رسول کی اطاعت کا نسخہ دیا، اقامت صلاۃ کا نسخہ دیا، اطاع زکوٰۃ کا نسخہ دیا، تقوی کا نسخہ دیا، وہ سارا نسخہ جو اللہ اپنے مقربین کو، اولیاء کو، صالحین کو، متقین کو، صحابہ کو، صحابیات کو دیتا ہے، وہ نسخہ دیا، اور فرمایا اگر اس پورے نسخہ کیمیا پر عمل کریں گے تو اس کے ساتھ اللہ کا جو ارادہ تشریعی ہے وہ تمہیں ہر قسم کے رجس سے پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور تمہاری طہارت کو درجہ کمال تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ رجس سے بھی پاک رہیں گی اور طہارت بھی آپ کی کمال درجے کی بتمام و کمال ہوگی، یعنی وہ شان مل جائے گی، مگر ارادہ تشریع کے ذریعے ان احکام کے ساتھ۔ تو گویا ارادہ تشریع ازواج مطہرات کی طہارت مقرون بالتقوی و شریعت ہو گئی۔ اب سوال پیدا ہوا کہ سیدہ کائنات کی طہارت اس کا کیا بنا، اور حسنین کریمین اور سیدنا علی شیر خدا۔ اب دیکھیے وہ جو پچھلا نسخہ کیمیا تھا، اور نسخہ پرہیزگاری تھا، اور نسخہ اقامت صلاۃ تھا، اور نسخہ اطاع زکوٰۃ تھا، اور نسخہ تقوی تھا، پچھلا مضمون جو چلا آ رہا تھا، اس کا ورود اور نزول تو سیدہ کائنات اور آپ کے گھرانے سے ریلیٹڈ ہی نہیں تھا، وہ تو شان نزول ہی الگ تھا، صرف ازواج مطہرات کے ساتھ متعلق تھا۔ ان کو تو آقا علیہ السلام نے بلایا اس وقت جب جبرائیل امین آیت کا یہ ٹکڑا لے کے اترے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب یہ وعدہ اترا تطہیر کا، طہارت کا، تو ان کو بلا کے کملی میں ڈال لیا۔ اس کا مطلب ہے ان کی طہارت کے ساتھ جو اللہ کا ارادہ تھا وہ ارادہ تشریعی نہیں ہے، وہ جو پیچھے مضمون آ رہا ہے ان کے ساتھ اللہ کا ارادہ تطہیر ارادہ تکوینی ہے، ارادہ تکوینی ہے۔ اب آپ سوچیں گے ارادہ تشریعی تو سمجھ میں آ گیا کہ ارادہ تشریعی سے طہارت ملی، نتیجہ وہی نکلا، نتیجہ ایک نکلا، نتیجے میں فرق نہیں ہے، سبب مختلف ہے۔ تو ارادہ تشریعی سے ازواج مطہرات کو طہارت کاملہ ملی، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ وہ نسخہ شریعت تھا اور نسخہ تقوی تھا، جس کے نتیجے میں طہارت بڑھتی 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 اس کمال تک جا پہنچی۔ تو سیدہ کائنات کو جو طہارت ملی، اور حسنین کریمین کو اور سیدنا علی المرتضیٰ، ان کی طہارت کس ارادے سے؟ میں نے عرض کیا ارادہ تکوینی سے۔ اس کا فرق کیا ہوا؟ اس کا فرق یہ ہوا کہ ان کو اس نسخے سے نہیں جوڑا، انہیں کہا کہ ازواج مطہرات کو اس نسخہ تقوی اور شریعت کے ذریعے یہ مرتبہ طہارت دیا ہے،
اور اے سیدہ فاطمہ تو زہرا، تجھے اور تیرے شہزادوں کو اور تیری فیملی کو اس تقوی کے نتیجے میں نہیں، وہ تو جو ملے گا وہ اضافتاً ہوگا، اس تقوی، پرہیزگاری اور احکام شریعت پر عمل داری کے نتیجے میں جو طہارت اور جو مرتبہ ملے گا وہ اضافی ہوگا۔ یہ اصل جو اذہاب رجس اور تطہیر کاملہ ملی ہے یہ آپ کے لیے ارادہ تکوینی ہے۔ سو آپ کو جو دیا ہے تطہیر کا یہ فرمان، یہ ارادہ تکوینی سے دیا ہے، اور تکوینی سے مراد کیا ہے؟ آپ کی یہ طہارت مقرون بالقرابہ ہے، ان کی طہارت مقرون بالشریعت تھی، ازواج مطہرات کی مقرون کا مطلب مشروط، جڑی ہوئی، مقرون بالشریعت تھی۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے خانوادے کی طہارت مقرون بالبدعیت ہے، مقرون بالبدعیت۔ آپ میرے محبوب کا ٹکڑا ہیں، آپ میرے مصطفیٰ کی جان و جسم کا ٹکڑا ہے، ان کو شریعت کے فیض سے یہ طہارت دی ہے ازواج مطہرات کو، وہ فیض آپ کو الگ سے ملے گا، مگر یہ طہارت جو آپ کو دی جا رہی ہے سیدہ کائنات کو، فاطمہ الزہرا کو، یہ مصطفیٰ کے جسم اور جان کا ٹکڑا ہونے کے نتیجے میں مقرون بالقرابت اور مقرون بالبدعیت۔ آقا نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میری جسم اور میری جان کا ٹکڑا ہے۔ سو جو طہارت مصطفیٰ کو ملی ہے، تاجدار کائنات کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے ناطے ان کو تو معصومیت ملی، آقا علیہ السلام کی جو طہارت و معصومیت ملی، چونکہ آپ حضور علیہ السلام کی جان کا ٹکڑا ہیں اور حسنین ان کی جان کا ٹکڑا ہیں، الحسین منی وانا منہ، الحسن منی علی منی وانا منہ، چونکہ آپ منیت کا رشتہ ہے، بدعیت کا، حضور کا ٹکڑا ہے، سو آپ کو جو طہارت دی ہے وہ طہارت مصطفیٰ کا حصہ دیا ہے، آپ کو طہارت محمدی کا حصہ دیا ہے، ازواج مطہرات کو طہارت دی ہے۔ طہارت نتیجہ احکام شریعت، نتیجہ تقوی، نتیجہ پرہیزگاری، نتیجہ وفاداری، نتیجہ جانثاری، جو انہوں نے کمال کیا، آقا کی خدمت کی، آقا خوش ہوئے، یہ اس کا ثمر ہے کہ ان کو طہارت ملی، اور وہ طہارت آپ کو الگ سے ملے گی، وہ ایڈیشنل ہوگی، اضافی، مگر یہ طہارت جو آیت تطہیر میں ملی ہے یہ آپ کو بدعیت کے نتیجے میں، مصطفیٰ کی جان کا ٹکڑا ہونے کے نتیجے میں یہ طہارت محمدی کا حصہ ملا ہے آپ کو، اور حسنین کو اور علی مرتضیٰ کو۔ تو یہ مقرون بالبدعیت ہے، مقرون بالقرابت ہے، چونکہ آپ کو حضور علیہ السلام کی قرابت کی وجہ سے طہارت ملی، تو جو قرابت کی وجہ سے طہارت ملے اور وہ مشروط نہ ہو دیگر نسخہ احکام کے ساتھ، تو یہ ارادہ تکوینی ہے، یعنی اللہ نے آپ کو بنا ایسا دیا ہے، آپ کے جسم کی تشکیل ایسی کی ہے، آپ کی طبیعتوں کو ایسا بنا دیا ہے، اللہ پاک نے تشکیل کر دیا ہے آپ کی طبیعت کو، آپ کی شخصیت کو، آپ کے دلوں کو، آپ کی روح کو، آپ کے ذہن کو، آپ کے دل و دماغ کو، آپ کے ظاہر کو، آپ کے باطن کو، آپ کی خصلتوں کو، اللہ نے آپ کی شخصیت کی تکوین ایسی کر دی ہے کہ اس کے اندر ان بلڈ طہارت رکھ دی ہے، اور وہ طہارت محمدی کا حصہ ہے۔ یہ ارادہ تکوینی کہتے ہیں، یعنی اللہ نے بنا ایسا دیا ہے آپ کو، ان کو احکام شریعت کے فیض میں اس مقام تک پہنچایا ہے، آپ کو مصطفیٰ کا ٹکڑا ہونے کے نتیجے میں اس مقام تک پہنچا دیا۔ رہ گیا باقی، آپ ساری رات قیام کریں گی اور ساری رات نوافل پڑھیں گی تو طہارت در طہارت اور نور در نور بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ روزے رکھیں گی، آپ کے شہزادے دین پر عمل کریں گے، قربانیاں دیں گے، ہر قدم پر وہ طہارت جو پہلے کمال درجے پر ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا حصہ ملے گا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر بات کی گھڑی پہلی گھڑی سے میرے محبوب آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو جتنے عمل صالح، تقوی، پرہیزگاری کے کام کرتے رہیں گے، لمحہ بلمحہ آپ کی طہارت اور آپ کا درجہ اور آپ کا مرتبہ اور آپ کی معرفت اور آپ کی اللہ کے ساتھ قربت لمحہ بلمحہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اس اضافے کی تو حد ہی کوئی نہیں ہے، مگر یہ جو اصل طہارت ہے بتمام و کمال، وہ آپ کو ارادہ تکوینی کے ساتھ حصہ طہارت محمدی کے طور پہ ملا ہے۔ تو جب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طہارت کے حصے کے طور پہ ملا، بدعیت میں لفظ بول رہا ہوں، بدعۃ منی سے کے طور پہ ملا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے ایسی حفاظت عطا کی ہے کہ اس حفاظت میں عصمت محمدی کا عکس ہے۔ ہم اپنے ہاں یعنی اہل سنت کے عقیدے میں عصمت کا لفظ انبیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے،
یا ملائکہ کے لیے۔ اہل بیت اطہار ہوں یا اولیاء صالحین اپنے اپنے درجے کے مطابق ان کے لیے حفاظت کا لفظ استعمال ہو، یہ محفوظ ہیں۔ معصوم انبیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جب یہ ارادہ تکوینی سے حفاظت ملی، محفوظ کیا گیا سیدہ کائنات کو اور حسنین کریمین کو اور مولا علی المرتضیٰ کو، جب اللہ پاک نے اپنے ارادہ تکوینی سے اس درجہ حفاظت تک پہنچایا تو عذرو شرع کہنے کے لیے یہ حفاظت ہوئی، مگر یہ ایسی حفاظت ہے کہ عکس عصمت ہے حفاظت عذرو شرع، مگر عکس عصمت محمدی ہے، اس کا حصہ ہے۔ تو عصمت کا عکس ہے، عصمت کا مظہر ہے، اور یہ حفاظت الہیہ ہے۔ اس لیے یہ طہارت وہابیہ ہے، محض اللہ کی عطا ہے، اس میں کسی کسب کا دخل نہیں ہے۔ یہ فاطمہ کو فاطمہ ہونے کے ناطے سے ملی ہے، الزہراء سلام اللہ علیہا، بدعۃ من رسول اللہ ہونے کے ناطے سے ملی ہے، جس ناطے سے انہیں سیدۃ نساء العالمین بنایا گیا، جس ناطے سے انہیں سیدۃ نساء اہل الجنہ بنایا گیا، جس ناطے سے انہیں یہ درجہ دیا گیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ تو یہ جو درجہ بندی ہے آقا علیہ السلام نے جو عطا کی ہے اور اللہ پاک نے عطا کی، آقا علیہ السلام کا بدعہ اور بدعہ اور بدعہ ہونے کے ناطے یہ وہبی ہے، اس میں کسب نہیں ہے۔ کسب میں جو کچھ ملے گا وہ اضافہ ہوتا جائے گا، اور جو طہارت ملی ازواج مطہرات کو وہ بھی اللہ کی عطا ہے، وہب ہے، مگر بطریق کسب۔ ازواج مطہرات کی طہارت وہ بھی اللہ کا وہب ہے، مگر بطریق کسب، یعنی ان کو پورا نسخہ شریعت اور حکام اور تقوی کا دیا اور اس کے نتیجے میں اس در مرتبے تک پہنچایا، تو وہ ان کو کسب کے طریق سے وہب کیا۔ میں لفظ یہ بول رہا ہوں، کسب کے طریق سے وہب کی ان کو طہارت، اور سیدہ کائنات اور آپ کے اہل بیت پاک آپ کے گھرانے کو جو وہب کی، وہ وہب بطریق وہب۔ ازواج مطہرات کو وہب ہوا بطریق کسب، اور سیدہ کائنات اور آپ کے گھرانے کو طہارت وہب ہوئی بطریق وہب۔ وہ طریق بھی وہب تھا اور وہ ثمر کسر نتیجہ بھی وہب تھا، چونکہ اس میں جو کچھ کسب کے ذریعے ملنا ہے وہ اس میں اضافی طور پہ ایڈ ہوتا جائے گا۔ لہٰذا یہ طہارت خالصتاً وہبیہ الہیہ طہارت ہے، اور ازواج مطہرات کی طہارت کسب کے طریق سے وہ وہب ہوا ہے۔ تو یہ حفاظت تامہ ہے، چونکہ حفاظت تامہ ہے اس لیے کسی قسم کا کوئی حیت جو خرابی کا باعث بنے وہ اس میں کسی جہت سے بھی ان کی زندگیوں میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس طریقے سے حفاظت فرما لی ہے۔ اور یہ جو ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب، پھر لیذہب کبھی صیغہ مضارع میں کانکم الرجس ویطہرکم بھی صیغہ مضارع میں، اور تطہیرہ، یہ سارے صیغے جو بیس کیے، اس کا مطلب تھا کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے جو آپ کی حفاظت کا، جو عکس عصمت ہے، جو حفاظت وہبیہ ہے، طہارت وہبیہ، یہ تمہیں دینے کا جو ارادہ ہے یہ ارادہ مستمرہ ہے، یعنی جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ ہمیشہ جاری رہے گا، کبھی ایسا وقت نہیں آئے گا اے فاطمۃ الزہراء آپ پر اور آپ کے شہزادوں پر کہ کسی لمحے آپ ارادہ کر رہے ہوں اور اللہ کا ارادہ آپ کو تنہا چھوڑ کے کھڑا ہو۔ اللہ کا ارادہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ کا ارادہ حفاظت، ارادہ طہارت، ارادہ اذہاب رجس اور ارادہ حفاظت اور طہارت ہمیشہ آپ کا سایہ فگن رہے گا اور آپ کے شہزادوں کے سایہ فگن رہے گا۔ تو یہ ہمیشہ اللہ کا ارادہ ہمیشہ دائماً آپ کے ساتھ رہے گا۔ اس لیے سیدہ کائنات ہوں یا حسنین کریمین، ان کے کسی قول اور فعل اور کسی عمل کی نسبت ایسا ہم نہیں کر سکتے، نسبت کسی ایسے فعل کی، ایسے عمل کی، نہ آپ کے قول کی طرف، نہ آپ کے فعل کی طرف، نہ آپ کی خصلت کی طرف، نہ آپ کی طبیعت کی طرف، نہ آپ کے خیال و رجحان کی طرف، نہ آپ کی رغبت کی طرف نہیں کر سکتے کہ جو خلاف طہارت ہو، جو خلاف کمال طہارت ہو، جو خلاف اذہاب رجس ہو، چونکہ وہ طہارت حصہ محمدی ہے اور وہ وہب الہی ہے، اور ارادہ الہی، ارادہ تکوینیہ سے وہ اللہ پاک کی وہب عطا ہوئی ہے۔ تو آج کی گفتگو الحمدللہ اس موضوع پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔